बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में शदीद सैलाब न सिर्फ ये पहली मरतबा है बल्कि 2022 में और उससे पहले सालों में भी हम देखते आ रहे हैं, और माहिरीन बता रहे हैं कि ये सैलाब हर साल शदीद होगा, जिसमें 1,22,000 लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े हैं। 900 लोग अपने जान की बाजी हार चुके हैं। 390 देहात ज़ेर आब आकर उनके लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। पाकिस्तान का $30 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हुआ है, और बहुत सारा नुकसान ऐसा है जो देर पा है, जो बहुत जल्द कवर भी नहीं हो पाए। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? सही बात है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर रहे हैं, और लेकिन अल्लाह ताला किसी सबब की वजह से कोई हादसा लाते हैं। भतीजे की थी, तकरीबन 29 अफराद हमारे घर के थे और 10 पड़ोसी आए थे। हमारे 25 शहीद हुए और 4 जख्मी अस्पताल में एडमिट। हम पाकिस्तान के लोग और दुनिया के लोग रहने वाले सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं उसके लिए क्या कर सकते हैं, आइए सुनते हैं एक प्रोमो के बाद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सैलाब की इस वक्त जो तबाहकारियाँ हैं अब वो किसी से भी छुपी हुई नहीं हैं, और जो क्लाइमेट चेंज मौसमियाती तब्दीली के जो लोग अब तक नावाकिफ़ थे या जो लोग इसके कायल नहीं थे या कहते थे कि भी तो बहुत टाइम है, दिल्ली बहुत दूर है, वो सब भी अब उनको ये बात एक रोज़े रोशन की तरह आया हो चुकी है। एक लाल सायरन बज रहा है कि इस वक्त इंसानियत का सबसे बड़ा, बल्कि इस वक्त दहशतगर्दी और दूसरे मसाइल से भी बड़ा जो मसला है वो हमारा मौसमियाती तब्दीली का, फूड सिक्योरिटी का है। उसके अंदर फूड सिक्योरिटी भी आ जाती है, उसके अंदर हमारे घरों की सिक्योरिटी भी आ जाती है, क्योंकि जब घर ही तबाह हो जाएंगे, अल्लाह ना करे शहर तबाह हो जाएंगे बारिशों से, सैलाबों से, तो बाकी चीज़ों का हम क्या करेंगे, माश का क्या करेंगे, बड़े फ्यूचर का क्या करेंगे। जब पोल्यूशन से लोगों की सेहत ख़त्म हो जाएगी तो बाकी उमूर, बाकी प्लानिंग क्या होगी। तो ये इस वक्त दुनिया के नंबर 1 मसला है। और मामला ये है कि हम जो अपना एक दीन से एक ताल्लुक़ रखते हैं, हम ये नहीं समझ पाते, या इस वक्त मिंबर मेहराब को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा उलमा को और दीनी लीडर्स को, कि ये हमारी दीनी ज़िम्मेदारी है। ये कैसे है, आइए बात करते हैं इसके ऊपर। पहली बात तो हमें समझने की है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जो दीन दिया है वो मज़हब नहीं है, वो दीन है। और वो सिर्फ़ हमें मस्जिद में रहना, मदरसे में रहना, या जैसे ईसाइयों ने समझा कि सिर्फ़ हमें चर्च की ज़िंदगी सिखाता है, वो ऐसा नहीं है। दीन दुनिया में रहने के जितने मसाइल इंसान को पेश आएंगे उन सब का हल कुरान और हदीस में मौजूद है। मौजूद इस तरह है कि कुरान और हदीस में उसके उसूल हैं, और फिर हर ज़माने के मुताबिक उस ज़माने के फ़हीम उलमा फ़ुक़हा वो लोगों को बताते हैं कि आज आपके लिए क्या करने का है। लेकिन ये जो क्लाइमेट चेंज का टॉपिक है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट नेगलेक्टेड टॉपिक। पहली बात यह है कि कुरान और हदीस में इसके बहुत सारे आसार मिलते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदिन नास। खुश्की और तरी में फ़साद पड़ गया उसकी वजह से जो लोगों के हाथों ने कमाया था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि इंसान के आमाल की वजह से ज़मीन में फ़साद आएगा और समुंदर में फ़साद आएगा। ये कैसे आएगा? ये 2 वजह से आएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुवल क़ाबिज़ुल बासित, अल्लाह रिज़्क़ को खुला करता है, अल्लाह रिज़्क़ को तंग करता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जब नाफरमानी बड़े पैमाने पे होती है, नमाज़ें छोड़ी जाती हैं, झूठ चोरी और रिश्वत का बाज़ार गर्म होता है, बेहयाई और बेशर्मी आम होती है, और एक ज़ालिम चढ़कर मज़लूम का हक़ मारता है, और हुकूमतें वो आवाम की बहबूद की बजाय करप्शन का गढ़ बन जाती हैं, हुक्मरान लोगों के पैसे खाने का गढ़ बन जाते हैं, आवाम में बेइताती बढ़ जाती है, आवाम में एक दूसरे को लूटना खसूटना बढ़ जाता है। तो वो इंसान एक माशरा नहीं होता, वो जंगल का मंज़र पेश करता है। और यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत हरकत में आती है,
اور یہ تاریخ میں ہمیشہ رہا ہے۔ قوم عاد نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کیا۔ قوم سمود نے بربادی کی، بڑے بڑے انجینئرز تھے، اتنی بڑی بڑی عمارتیں، ہم وادی العلا گئے، مدائن صالح، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ قوم مدین، پوری مارکیٹس دنیا کے ان کے ہاتھ میں تھیں، اور بڑے ڈیمز انہوں نے بنائے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ارم کا جو ڈیم تھا وہ تباہ کیا اور ان کو ختم کر دیا۔ یہ یمن میں یہ سارے آثار آج بھی ملتے ہیں۔ تو اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گناہ پر ہر عذاب بتا دیا ہے کہ جب تم یہ کرو گے یہ عذاب آئے گا، یہ عذاب آئے گا۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ توبہ کا موقع ہے جس میں ہم یہ غور فکر کریں کہ یہ سارے عذاب دنیا کے اسباب لا رہے ہیں، لیکن وہ اسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہے، سخت ناراض ہے، ہمیں راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس وقت پہلے بھی سیلاب آئے اور ہم لوگ کل بھی بیٹھے ہوئے تھے، سیلاب زدہ علاقوں میں جاتے ہیں، وہاں لوگ نماز ہی نہیں پڑھ رہے۔ اوکے، نماز کیا پڑھنی ہے؟ جی 8:30 تک سب کچھ لٹ گیا۔ بھائی لٹ گیا تو نماز تو پڑھو، اللہ کو راضی کرو۔ یہ ایک عام مسئلہ اس وقت ہو چکا ہے۔ یہ تو پہلا سبب ہو گیا جس پر ہم اور بھی بار بار بات کرتے رہیں گے۔ دوسری چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے فساد آ رہا ہے، میس کرپشن آ رہی ہے، تباہی آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا کو نہ سمجھنا۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی آدمی سارا دن سویا رہتا ہے، کام نہیں کرتا، اور پھر وہ بے روزگار ہو جاتا ہے، تو کیا وہ اللہ پر الزام ٹھہرا سکتا ہے؟ نہیں ٹھہرا سکتا۔ کوئی اسٹوڈنٹ ہمارے سندھ میں ایسے بہت ہیں جو بیچارے چیٹنگ کر کے پاس ہوتے ہیں۔ ہمارے جتنے مدرسوں میں داخلے ہیں، انٹرویوز ہم لیتے ہیں، اور سندھ سے جتنے آ رہے ہیں، ان بچوں کا قصور نہیں، اس نظام کا قصور ہے جو ان کو برباد کر رہا ہے۔ اور ان سے وہ میٹرک کہتے ہیں ہم نے پڑھا ہوا، انٹر پڑھا ہوا، جب امتحان لیں ان کو تیسری جماعت کی بھی 3rd کلاس کی میتھس انگلش نہیں آ رہی ہوتی، تو وہ چیٹنگ کر کے پاس ہوتے ہیں۔ اب وہ یہ بچہ یہ سمجھے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو یہ کس کی غلطی ہے؟ اس کی غلطی ہے۔ یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک حیثیت بنائی ہے انسان کی، ایک مسلمان کی، ہم امت ہیں۔ تو انسان کی حیثیت میں اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بنانا اور اس کو سدھارنا اور اس کو ڈیولپ کرنا اور اس زمین کو سسٹین کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ رکھا ہے۔ اگر ہم زمین کو برباد کر دیتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ اور گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ہے، اللہ نے فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اللہ نے فرشتوں کو انسان پیدا کرتے ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں زمین میں اپنا ایک جانشین بنا رہا ہوں، اسٹیوارڈ۔ تو اس جانشین کے کچھ تقاضے ہیں کہ ہم زمین میں اللہ کے نمائندے ہیں، اور ہمارے ذمے ہے کہ ہم زمین کو ویسا رکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے رکھنے کا فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور اس میں ایک توازن رکھا، اور یہ فرمایا کہ اس توازن کو خراب نہیں کرنا، یعنی بیلنس خراب کیسا ہوتا ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہم اس سے زیادہ تیز لینے کی کوشش کریں، زمینوں سے اس کے منرلز تیز نکالنا شروع کریں، اللہ کی زمین کو کچرا پھینک کے گندا کریں، درخت اللہ تعالیٰ نے دیے تھے ان کو کاٹ کر مناسب استعمال کرنا اور مزید درخت لگانا، اس کی بجائے ہم بے دریغ درختوں کو کاٹیں اور برباد کر دیں، تو اس سے پھر اللہ کا نظام حرکت میں آتا ہے، اور یہ اللہ کا عذاب ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں بہنوں جو اس وقت ہم پر آ رہا ہے۔ اس وقت جو اعداد و شمار ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں جو کلائمیٹ چینج ہے، یہ اس سال یہ 2022 میں بھی بڑا خطرناک ہوا تھا، ہمیں معلوم ہے، اور ابھی تو 900 لوگ شہید ہوئے ہیں، اس وقت 3000 لوگ شہید ہوئے تھے، اور اب تک ایک بڑی تعداد وہ اب تک بس نہیں سکی، ابھی تک ٹینٹس میں ہے۔ اور کلائمیٹ چینج کے ماہرین بتا رہے ہیں کہ اگر ہم اسی طرح رہے تو تیز کیا ہو رہا ہے کہ جن نالوں پر، میں اس کا ایکسپرٹس نہیں ہوں لیکن موٹی موٹی بات کر کے ہم ہماری شرعی ذمہ داری، انسانی ذمہ داری کی اس پہ بات کرتے ہیں، جن نالوں پر بارش برستی تھی، جو واٹر ویز تھے، جہاں دریاؤں میں بارش نیچرلی آتی تھی اور وہ پانی کو بنا کے لے جاتی تھی، ہماری افراد تفرید کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے وہ اب شہری علاقوں میں آنا شروع کیونکہ ہم نے نالوں کے قریب تعمیرات شروع کر دی۔ ابھی میں سوات میں تھا تو ایسی بے عقلی اور حماقت حکومت کی بھی اور لوگوں کی بھی، دریا کے ساتھ گھر بناتے تھے۔ دنیا میں کوئی ملک آپ چلے جائیں دریا کے ساتھ گھر نہیں بناتا، دور بناتا ہے، کیونکہ اس جگہ کو جذب کرنے کے لیے زمین چاہیے ہوتی ہے۔ جب آپ نے کنکریٹ بنا دیا تو وہ پانی جذب نہیں ہوگا، وہ اوور فلو ہو کر جائے گا، اور بہت مسائل ہے، جب بھی ہلکا سا پانی اوپر آئے گا وہ گھر تباہ ہوں گے، ابھی تباہ ہوتے ہیں پھر وہیں بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ہم نے شروع کیا ہے کہ وہ نالے جو ہیں وہ
اب بارش اس جگہ ہو رہی ہے جہاں پر نالے کا نیچرل بارش برسنے کا اور بہاؤ کا جگہ نہیں ہے، شہری علاقوں میں ہو رہی ہے۔ نمبر 2 انکروچمنٹس، جو پانی کے نکلنے کے نیچرل راستے تھے وہ ہم نے وہاں انکروچمنٹ کر کے، عوام نے بھی حکمرانوں نے بھی، دونوں کا قصور ہے۔ عوام کو بھی تو عقل ہے نا، اگر حکومت اجازت دے رہی ہے پیسے لے کے رشوت لے کے وہاں سوسائٹیز بنا رہی ہے تو ہم خود بھی تو شعور کریں۔ زیادہ ذمہ داری حکومت کی ہے، کوئی شک نہیں۔ اس میں جو کرنے کا کام ہے حکمرانوں کے لیے اور ہمارے لیے، اور یہ ایسی چیز ہے جو اس وقت ایکسٹریم الارمنگ ریٹ پہ آ گئی، اگر ہم نے نہیں کیا تو ہمارا ملک خطرناک خطرے میں اس وقت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ فوری انکروچمنٹ کو ختم کیا جائے، جو نالوں کے قریب، دریاؤں کے قریب گھر بنے ہوئے ہیں، سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں، ان کو ختم کیا جائے، اور لوگ بھی اس میں ہوشیار رہیں کہ ان کے قریب گھر نہ بنائیں۔ سوائل ختم ہوتا ہے اور کنکریٹ آتا ہے تو وہ دریا اور فلڈ سب سے زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، اس وقت پاکستان کی ایئر کوالٹی 2.4 ہے، جو WHO کا اسٹینڈرڈ 14.7 کا کم سے کم ہے۔ تو اس وقت کراچی اور لاہور دنیا کے سب سے زیادہ پولوٹڈ شہر ہے۔ گاڑیوں کا دھواں، فیکٹریوں کا دھواں اور درختوں کا نہ ہونا، 2 کام کرنے کے یہاں پر ہیں۔ درخت ہنگامی طور پر عبادت اور فرض سمجھ کے لگانے کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی ما من مسلم یغرس غرسا، جب کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے تو اس سے کوئی پرندہ بھی اگر کھاتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر قیامت بھی آ جائے اور تمہیں پتا ہو تمہارے پاس اتنا وقت ہے اور تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہو، وفی یدکم فصیلۃ، تو تم اس پودے کو لگا دو۔ یہ درخت لگانے کی اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں حما بنائی تھیں، یعنی چند جگہیں جہاں پر تعمیر کی اجازت نہیں تھی۔ ہمارے ملک میں المیہ یہ ہے اس وقت پیسے کے بیس پہ، کرپشن کے بیس پہ، طاقت کے بیس پہ کوئی بھی کام ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ہم نے اللہ کے نظام کو برباد کیا۔ چند لوگوں نے، چند اشرافیہ نے یہ کوشش کی کہ ہم پیسے کی بلبوتے اپنا حق لے لیں، وہ بھی برباد ہوتے، دوسرے بھی برباد ہوتے ہیں۔ اور یہی روش عوام میں بھی آئی کہ جو آدمی ہر کام، یعنی ایز اے پاکستانی پہلی سوچ، میں یا دنیا میں بھی کہیں جاتا ہوں تو پہلی سوچ یہ آتی ہے کہ رول توڑنا کیسے ہے، بائی پاس کیسے کرنا ہے، اس کو چکما کیسے لگانا ہے، 2 نمبری کیسے کرنی ہے۔ یہ 1.5 ہوشیاری ہماری قوم کی شناختی علامت بن گئی ہے جھنڈے کے بجائے۔ تو یہ اس وقت ہمیں آپس میں ڈباری برباد کری۔ تو درختوں کو لگانا اور اس کے لیے وقف بنانا، جیسے عالم اسلام میں ہمیشہ وقف ہوتے تھے، بڑی بڑی چیریٹیز بنانا، جو جماعتیں اس وقت فلڈ میں لوگوں کی مدد کر رہی ہیں، بہت ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ جو کام حکومت کو کرنا چاہیے، حکومت کی نااہلی کی وجہ سے عوام اور عوام کے ٹرسٹ کر رہے ہیں، اور خود جا کے بڑے بڑے لوگوں کو نکال رہے ہیں، لوگوں کو خوراک پہنچا رہے ہیں۔ لیکن یہ کیا یہ مستقل حل ہے؟ کیا ہم بیٹھ کر 27 کروڑ 28 کروڑ لوگوں کو کھلا سکتے ہیں؟ کتنا کھلائیں گے ہم؟ اور جو فلڈ میں متاثر ہونے والے، اس وقت ڈائریکٹ متاثر ہونے والے 1,20,000 لوگ ہیں جو باہر نکلے، اور انڈائریکٹ اور بڑھائے، تو ان کو کتنے عرصے تک کون کھلا سکتا ہے؟ لہٰذا یہ حل کرنے کا ہے اس وقت، یعنی درخت لگانا کیسے، کیونکہ درخت کیا کرتا ہے کہ ایئر کوالٹی کو پیور کرتا ہے، پولوشن کو اندر اپنے لے لیتا ہے۔ اور اس وقت جو WHO کا جو سٹینڈرڈ ہے کہ ایک ملک کا 20 سے 25% درخت ہونا چاہیے، پاکستان کا صرف 1.3% اس وقت درخت رہ گیا ہے۔ شدید قسم کی ڈیفارسٹیشن شروع ہے، لوگ درختوں کو کاٹ رہے ہیں بے عقلی سے، اور اپنے چند تھوڑے سے فائدے کے لیے، لکڑی سے پیسہ بنانے کے لیے، جلانے کے لیے، اور حکومت کی انفورسمنٹ اتنی زیادہ کام نہیں کر رہی۔ تو یہ جو ڈیفارسٹیشن ہے ہمارے یہاں، درختوں کا ختم ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی، اللہ کی نعمت کی بہت بڑی ناقدری، اور یہ اپنی تباہی بربادی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَهْلِكُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ تو ہم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا صرف مطلب یہ ہے کہ آگ میں نہ کودو، اپنے آپ کو چھری نہیں مارو، یہ تو بہت کم کوئی کرتا ہوگا۔ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے یہ کام دنیا زیادہ کر رہی ہے کہ ایسے نظام جس میں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے بیلنس اور اللہ کے بنائے ہوئے توازن کو، جو اللہ نے سورہ رحمان میں فرمایا کہ اللہ کے توازن کو خراب نہیں کرنا، اللہ کے بیلنس کو خراب نہیں کرنا۔ ہم نے دن میں ہم نے کچھ کی ساری ریسورسز کھا لیں، سارا کچھ کھا پی لیں، اے جہاں مٹھا اگلا کس ڈٹھا، تو وہ ختم کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے یا لینڈ لاس ہو رہا ہے، اس کی بڑی وجہ ہماری بڑی بڑی عیاشیاں،
جو امیر آدمی ہیں ایک ایک آدمی 4-4 ایکڑ کا گھر اس وقت لاہور میں بنا رہے ہیں, کراچی میں بنا رہے ہیں, بڑی بڑی سوسائٹیز بن رہی ہیں اور وہ بے آباد انویسٹمنٹ کے لیے بنی جا رہی ہیں کہ میرا گھر جناب 1 ایکڑ کا ہو, میرا گھر 1000 کا, کیوں لوگوں کو دکھانا ہے میں نے. دنیا پاگل ہے کہ جرمنی میں, UK میں, آسٹریلیا میں, یورپ میں بہت چھوٹے گھر بناتے ہیں, وہاں ایوریج گھر 60 سے 120 گز کا ہے اور ہمارا ایوریج گز 300-400 گز کا چلا ہے. اور امیر جو ہے وہ تو 500 گز سے نیچے کا گھر مانتا نہیں, 1000 گز کا گھر ہو تو پھر پتہ جائے گا میں امیر ہوں, میری بڑی گاڑی ہے. یہ جو ناواقفیت اور حماقت اور بیوقوفی ہے کہ گھر میں باغ بھی ہو, کھیلنا بھی گھر میں ہو, سارا میرے گھر میں ہو. بھائی یہ پبلک پلیسز دنیا میں بنائی جاتی ہیں کھیلنے کے لیے, دوڑنے کے لیے, بھاگنے کے لیے, ریکریشن کے لیے, سپورٹس کے لیے. گھر آپ کا صرف کمرے چھوٹے رہنے کے لیے ہوتے ہیں. جتنا بڑا گھر ہوتا ہے تو اب بجلی کی کاسٹ زیادہ لگے گی, AC زیادہ لگے گا, ہیٹنگ زیادہ لگے گی. یہ دنیا نے سارا کچھ دیکھ لیا ہے اور یہ دنیا شریعت کے اصولوں کے مطابق پہلے سے اپنے آپ کو ڈھال چکی ہے اور ہم ابھی تک اس کو سمجھ نہیں پا رہے. اسی طرح الیکٹریکل کارز کا ہونا, یعنی پیٹرول اور ڈیزل کا کم یوز کرنا. اس وقت جو پاکستان میں آپ کراچی یا لاہور میں جائیں نا تو آپ کو روڈوں کے اوپر ایک لیئر نظر آتی ہے کالے دھوئیں کی بڑی ساری. وہ کیا ہوتی ہے, وہ ہمارے ٹرکوں کا اور گاڑیوں کا, اور پرانی گاڑیاں بھی چل رہی ہیں ان کا دھواں آ رہا ہے. یہ زہر ہے جو انسانوں کے اندر ہم اپنے بچوں کے اندر ڈالنے. کراچی اور لاہور دنیا کے سب سے زیادہ اس وقت ٹاپ 10 پولوٹڈ جگہ ہیں. کیا مطلب ہے کہ یہاں پر بیماریاں زیادہ ہوں گی, دنیا سے 60-70% بیماریاں زیادہ ہوں گی, ہسپتال زیادہ بھریں گے, دوائیاں زیادہ بنیں گی, اور پھر ہم نے ورزش بھی نہیں کرنی. تو یہ سخت بیماری کو ہم اپنے اندر پال رہے ہیں اپنی چند مزے اور عیاشی اور لگژری کے لیے. تو اس میں جو قناعت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک جو تھا وہ اتنا چھوٹا سا کمرہ تھا کہ اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیر پر ہاتھ لگاتے تھے سجدہ کرنے کے لیے. اماں عائشہ کو اپنے پیر سمیٹنے پڑتے اور چھوٹا سا ایک صحن تھا, بس اتنا چھوٹا سا. مسجد نبوی اگر جاتے ہیں وہاں پر نقشے ماڈل لگے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بس یہ اتنا سا کمرہ, بس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کائنات تھی. تو دنیا کو کم کرنا, منیملسٹ دنیا میں ایک تحریک چلی ہوئی ہے کہ بھئی کم کنزیوم کم کرنا, کھانا کم. پاکستان میں وہ ایک چیز سب سے زیادہ نظر آتی ہے, کھانے. ہر جگہ کھانے, بریانی کا ٹھیلا, برگر کا ٹھیلا, پیزا کا ٹھیلا. تو یہ جو زیادہ کھانا ہے یہ انوائرمنٹل چینج کو بہت زیادہ ایکسیلریٹ کرتا ہے. کم کھانا اور سادہ کھانا, سبزیاں, ہلکی چیزیں, ڈائٹ کو اچھا مینٹین کرنا, بہت زیادہ کھانا پکانا نہیں, مناسب چیزیں کھانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا سادہ تھی, آپ سادہ کھاتے, دن میں 2 وقت کھاتے, وہ بھی پیٹ بھر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے. ایک اور کام جو کرنے کا ہے اس وقت, جو کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے سے گلیشیئر پگھل رہے ہیں اور سورج کی گرمی. ابھی ساتھی کہہ رہے تھے کہ یہ گرمی کا ہونا ٹھنڈے ملک میں اچھا نہیں, برباد ہے. جب بھی موسم تبدیل ہو رہا ہے تو برباد ہے. پاکستان میں ہر سال 1.02 ڈگری بڑھ رہا ہے گرمی. اس کو آپ 10-20 سال میں لگا دیں, کو گرمی کتنی بڑھ چکی ہوگی. 55-60 ڈگری اس وقت آپ کے سندھ کے بہت علاقوں میں, جیکب آباد وغیرہ میں ریکارڈ ہو چکا ہے, جہاں پر 40 ڈگری ہوتا تھا. یہ آگے 10 سال میں جا کے کیا ہوگا, ہم اپنی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ رہے ہیں. یہی وجہ کہ ہم اس کا درخت نہیں لگا رہے, خیال نہیں کر رہے, پولوشن کا خیال نہیں کر رہے. تو کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں, گرمی بڑھ رہی ہے, اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں, اور گلیشیئر پگھل رہے ہیں. گلیشیئر اگر اسی حالات سے پگھلتے رہے تو NDMA کے مطابق, پاکستان کا جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے, 2050 میں پھر قحط آ جائے گا, کیونکہ پانی پیچھے ختم ہو چکا ہوگا. اور ہم اپنی نسلوں کے لیے ہم یہ چھوڑ کے جائیں گے کہ ان کو قحط میں چھوڑ کے جائیں گے, جہاں بوند بوند اور پانی کے وہ محتاج ہوں گے. اور ادھر سے انڈیا پانی کا کھیل ہمارے ساتھ کھیلے گا, جب چاہے بند کرے گا, جب چاہے سیلاب ہے تو کھولے گا. تو یہ ہمیں خود اپنے لیے پانی جمع کرنا ہے, لیکس بنانی ہے. پاکستان کا 86% پانی ضائع ہوتا ہے, آپ اندازہ کریں 86% پانی ضائع کرتے ہیں. دنیا اپنا 1% بھی ضائع نہیں ہونے دیتی. جگہ جگہ محلوں میں انہوں نے پانی کے ریزرویر بنائے, بارش کے پانی کو جمع ہونے کا ذریعہ گھروں نے بنایا ہوا کہ ہمارا بارش کا پانی جمع ہو. ہمارا سارا فلڈ کا پانی وہ KPK سے فلڈ آتا ہے, یہاں سے پنجاب میں راوی میں آتا ہے, جہلم میں آتا ہے, اور سارا سندھ سے ہوتے سمندر میں چلا جاتا ہے اور تباہی بربادی کرتا ہوا جاتا ہے. نیدرلینڈ وہ پورا ملک جو ہے وہ سمندر سے نیچے ہے. وہ اگر ہم وہاں پر رہتے ہوتے تو فلڈ ہی فلڈ ہوتا, لیکن انہوں نے پورے ملک میں کنالز کا جال بجا کے اس پانی کو اپنی طاقت بنا لیا ہے. تو یہ تھوڑی سی عقل کر کے, سمجھ سے, لانگ ٹرم پلاننگ میں چلنے کی کوشش کرنا کہ ہم اپنی لیکس کو پریزرو کریں اور ارلی وارننگ سسٹمز بنائیں,
اور اس کا ہم خیال کریں کہ ہماری وجہ سے یہ جو پولوشن کا مسئلہ ہے اور کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے، موسمیاتی تبدیلی زیادہ بڑھنے نہ۔ ایک آخری چیز جو بڑی اہم ہے وہ ہے ویسٹ پولوشن۔ پاکستان میں اس وقت 2 ملین ٹن 20 لاکھ ٹن پلاسٹک ویسٹ نکلتا ہے جو نالی نالوں میں جا کے پھنستا ہے، اور جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ چونکہ نالیاں بند ہو جاتی ہیں، دریاؤں کے بند ہو جاتے ہیں، دریاؤں میں آتا ہے اور دریا اوور فلو ہوتے ہیں اور وہ شہروں میں آتا ہے پانی، اور سیلاب اپنی تباہی بربادی کرتا ہے۔ کیوں وہاں ہم اس ویسٹ کو نہیں ختم کریں؟ نمبر 1 ہماری اویئرنیس نہیں ہے کہ ہمیں آسانی یہ ہے کہ جب مارکیٹ جانا ہے نئی تھیلی خریدنی ہے اور پھر اس کو پھینک دینا ہے۔ یہ 400 سال تک یہ تھیلی جو پلاسٹک ہے یہ ختم نہیں ہوتی، تو یہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زمین کو ایسے برباد کر رہے ہیں۔ اور ایک مافیا ہے جو پتلی تھیلیاں بناتی ہے اور حکومت کو بھی رشوت کھلاتی ہے، تو حکومت ہر دفعہ رول بناتی ہے موٹے تھیلوں کا اور پھر ختم کر دیتی ہے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں سپر مارکیٹس میں تھیلے بکتے ہیں، وہ آپ کو فری کا نہیں ملے گا، اور لوگ اپنی گاڑیوں میں تھیلے رکھتے ہیں۔ ہم نے گاڑیوں میں تھیلا رکھا ہے، ایک سال سے ہم نے تھیلا تبدیل نہیں کیا۔ اب ایک آدمی 360 دن نیا تھیلا لا رہا ہے، اور ایک آدمی اس تھیلے کو نہیں کر رہا، اور اس کو آپ 20 کروڑ سے ملٹیپلائی کر دیں تو کروڑوں اربوں کی تھیلے ہم لے کر اس کو پھینک رہے ہیں اور پولوشن کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ویسٹ پولوشن ہے نا، اور ویسٹ کو بری طرح سڑکوں میں پھینک دینا، نالوں میں پھینک دینا، یہ اس وقت ہماری یعنی بیماریاں بھی پیدا کر رہا ہے۔ اس لیے پاکستان میں بیماریوں کی سطح بھی سب سے زیادہ ہے، بہت ہائی، کیونکہ اس سے بیماریاں نکلتی ہیں جب کچرا پھنستا ہے، اور یہ اس کو بھی کلاگ کر دیتا ہے جو ہمارے واٹر ویز ہیں۔ خلاصہ ہماری آج کی بات کا یہ کیا ہو کہ ہم یہ بات ذمہ داری سے سمجھیں کہ ہم ایک بہت خطرناک دورائے پہ کھڑے ہیں، اور یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی آدمی آپ کو بتا رہا ہے کہ بھائی فوج آ رہی ہے حملہ کرنے، سیلاب آ رہے، لوگ کہیں او جی بہت ٹائم ہے، جب نظر آئے گا پھر دیکھیں گے۔ تو یہ ایسے ہی دنیا کے ماہرین آپ کو 100% چیخ کے بتا رہے ہیں کہ یہ سیلاب آپ کے سر پہ کھڑا ہے، آپ خود بربادی پر، ہماری نسلیں بربادی کے اوپر کھڑی ہیں، سخت بیماریوں کی سطح پر کھڑی ہیں اگر ہم نے آج ایکشن نہ لیا۔ گھروں کو چھوٹا کرنا، بڑی بڑی سوسائٹیز نہیں بنانا، ملتان میں DHA بنا ہے، پورے آم کے سینکڑوں ایکڑ کے باغات کو برباد کر دیا۔ تو یہ حماقتیں نہ کرنا، اپنی اللہ تعالیٰ سے معاملات کو سیدھا کرنا، جو ہماری مالی بددیانتیاں ہیں، رشوتیں ہیں، چوریاں ہیں، ان کو صحیح کرنا، اور اسی طرح پولوشن کو حل کرنا، الیکٹرک پہ آنا، پیدل چلنے پہ آنا، سائیکل چلانے پہ آنا، دھوئیں کو کم کرنا، فیکٹریز کے دھوئیں کو، آج دنیا میں سے اسمارٹ ڈیوائسز آئی ہیں جو دھوئیں کو کم کر دیتی ہیں، درخت زیادہ لگانا، اپنے گھروں میں محلے والے مل کر درخت لگائیں، اور خاص طور پہ جو ہمارے جنگلات والے علاقے ہیں، KPK وغیرہ کے علاقے ہیں گلگت بلتستان کے، وہ اس کی بہت زیادہ کمیونٹی فکر کریں کہ کوئی درخت نہ کٹے۔ ایک درخت کٹتا ہے، دنیا کا معیار یہ ہے، جرمنی کا خاص طور پہ، ایک درخت کٹتا ہے تو 10 نہیں لگتے ہیں، ہمارے یہاں نہیں لگتا، پورے پہاڑوں، ہزاروں ایکڑ کے پہاڑوں کے پہاڑ گنجے ہو چکے ہیں۔ تو درخت لگانے کی فکر کریں، پانی کو صاف رکھ کر کم استعمال کریں، اور پانی کو ضائع کم کرنے کی فکر کریں، کمیونٹی میں اس طرح کی اویئرنیس پیدا کریں، علماء ممبر پہ یہ بات کریں، اور سب سے پہلی اور آخری بات جو میں نے شروع میں بھی کی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے، ہمارے جھوٹ، ہماری چوری، ہمارے رشوت، ہمارے دھوکے کی وجہ سے، ہمارے لوگوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بارشوں کو بھی، جو رحمت کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ زحمت بناتا ہے اور وہ بربادی پیدا کرتی ہے۔ اور قوم عاد، قوم سمود کی طرح کہ جب انہوں نے بادل دیکھتے تھے تو کہتے تھے ھذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل آ گیا، یہ تو بارش برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل هو ما استعجلتم بھی، یہ وہ عذاب ہے جس کا تم نے جلدی طلب کیا۔ ہم جلدی نہیں طلب کر رہے، اللہ کی ریسورسز کو جلدی ہم کھانا چاہ رہے ہیں تاکہ جلدی اللہ کا عذاب اللہ معاف فرمائے آئے۔ لہٰذا اس پر اپنی محنت کرنا کہ یہ اللہ کی رحمت کیوں زحمت بن کے آ رہی ہے، ہم اپنے بچوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور اللہ کے نبی کے دین پر چلنے کی فکر کریں، اور اس کے لیے نظام اور سسٹمز بنانا شروع کریں، اور دنیا جو ہمیں نظام بتا رہی ہے ان سے بھی سیکھنا شروع کریں۔ تو امید ہے کہ یہ جو عذاب ہے اور رحمت ہے، زحمت ہے، اس کو ہم رحمت سے بدل سکتے ہیں، اس کلائمیٹ چینج کی ایکسیلریشن کو ہم روک سکتے ہیں، بلکہ ریورس بھی کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔